अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, ईमान को बका देने का सबब। करबला हमारे लिए अहमियत की हामिल अहमुल मुहिम्मात। करबला क्योंकि करबला ना होती हम तक दीन ना पहुँचता, हम बेदीन हो जाते, हमारा रसूल वाले रसूल के साथ रब्त ना होता। रब्त इर्तिबात ज़िंदगी में मुहिम हुआ करते हैं। इंसान रब्त इर्तिबात के बगैर कहीं नहीं पहुँच सकता। अल्लाह तबारक व तआला की मजबूत रस्सी को पकड़ने का इसलिए कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान और हमारे दरमियान कोई राबित होना चाहिए। तवस्सुल का इसलिए कहा गया क्योंकि वसीले के बगैर इंसान कहीं तक नहीं पहुंच सकता। कहीं पर अक्ल होती है वसीला, कहीं पर इल्म होता है, कहीं पर इंसान के लिए माल वसीला बन जाता है। लेकिन सब वसीलों में से बेहतरीन वसीला अव्वलन मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है और सानियन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के ऊपर साबित कदम रहना है। और इस पर साबित कदम रहते हुए हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल हो जाते हैं। इसीलिए करबला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसीलिए हम करबला की तरफ आने के लिए दलील पेश करते हैं। हम करबला की तरफ आने के लिए अहादीस पेश करते हैं। हम करबला की तरफ बुलाने के लिए कुरान की आयात पेश करते हैं। किस लिए पेश करते हैं? क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि आले रसूल हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इन तक पहुँचकर हम अल्लाह तक पहुँच सकते हैं। अल्लाह तक पहुँचना डायरेक्ट किसी के बस का रोग नहीं है, क्योंकि कोई भी अल्लाह तक पहुंचना चाहता है बगैर वसीले के नहीं पहुंच सकता। अल्लाह खुद भी जब चाहता है कि हम उस तक पहुंचें तो वो हम तक पैगाम पहुंचाता है। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले को तलाश करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने वसीला बनाने का नहीं कहा, वसीले को तलाश करने का कहा है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि 21 फरवरी 2023 ईस्वी है, 29 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी कमरी का दिन गुजर गया। मंगल का दिन था। मंगल का दिन 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और आज का दिन मौला का दिन था और आज के दिन हम इन 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1094 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे। 1094। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए चंद और लहज़े इनायत फरमाई। इन चंद और लहज़ों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के इस शुक्र को हम शामिल हाल करते हैं और इस शुक्र करने की नेमत का भी अल्लाह का शुक्र करते हैं कि उसने हमें शुक्र करने की नेमत अता फरमाई। रजब की आखिर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला से रवानगी। जब आई मदीना में हवा जौर जफ़ा की, जब आई मदीना में हवा जौर जफा की, ली सैयद मजलूम ने राह दश्त करबला की। ये गम नहीं लौटेंगे मुसलमान मेरा लाशा, ये गम नहीं लूटेंगे मुसलमान मेरा लाशा। बस फिक्र मुझे खाती ज़ैनब की रिदा की। या रब न कोई रंजे सफ़र बाबा को आए, या रब न कोई रंजे सफ़र बाबा को आए। रोज़े पे पैगंबर के ये सुगरा ने दुआ की। महरूम किया फातिमा को जैसे फिदक से, महरूम किया फातिमा को जैसे फिदक से। शब्बीर के लाशे से सकीना यूं जुदा की। ऐ शमसत व फलक क्यों ना छुपा आज अदब से, ऐ शमसत व फलक क्यों ना छुपा आज अदब से। बाजार में है आई हुई मलका हया की। फरमान रिसालत को कहा किसने है हिज़ियान, फरमान रिसालत को कहा किसने है हिज़ियान। ये किसने मुसलमानों ने है तौहीन खुदा की, ये किसने की मुसलमानों है तौहीन खुदा की। ऐलान था ज़ैनब का ये मक्तल में ए कंबर, ऐलान था ज़ैनब का ये मक्तल में ए कंबर। ज़ामिन हूँ मैं शब्बीर तेरे गम की बका की,
ضامن ہوں میں شبیر تیرے غم کی بقا کی۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب کو مدینہ سے نکل آئے، مدینہ کو الوداع کہہ دیا، مدینہ سے وداع کر دیا، مدینہ سے دور ہوئے، اتنے قرب کا اظہار کیا کہ دیکھنے والوں کو کہنا پڑا کہ مدینہ اب ویران ہو گیا۔ مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی گویا کہ ایسے تھی جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول نے ہجرت کر لی، بطول نے ہجرت کر دی، اور اہل بیت مدینہ سے چلے گئے ہوں۔ ہر آنکھ رنجبار ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے ہی متوسل رہتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ہی گن گاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خوشی و غمی کو زمانے میں آشکار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم باب الحادی والثمانون یعنی 81واں باب مولا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ کر رہے ہیں، جو کہ کتاب کامل الزیارات ہے، اور اس کتاب کے اندر عموماً زیارات معصومین علیہم السلام سے ہی متعلقہ احادیث ہیں، اور اب حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حدثنی جو حدیث کی گئی ہے، میں سلسلہ روایات کو اکثر حذف کر دیا کرتا ہوں کیونکہ میرا پروگرام عموم ناس کے لیے ہوتا ہے اور اس کے اندر مومنین تاکہ کسی مقصد اور ہدف تک پہنچ جائیں، اس لیے مفہوم روایات کو زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ علی بن حمزہ سے ہے، کہتے ہیں سالت العبد الصالح، میں نے عبد صالح سے سوال کیا زیارت قبر الحسین ابن علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے متعلق سوال کیا، فقال انہوں نے فرمایا ما احب لک ترکہ، میں پسند نہیں کرتا کہ تو اس کو ترک کرے، قلت ما تری فی الصلاۃ عندہ وانا مقصر، کہتے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس نماز کے اندر ان کے نزدیک، یعنی امام حسین علیہ السلام کے نزدیک آپ نماز کو کیسے دیکھتے ہیں، وانا مقصر، جبکہ میری نماز قصر ہے وہاں پر، قال صلی فی المسجد الحرام ما شئت تطوعا، نماز پڑھ مسجد حرام میں جس طریقے سے تیرا جی چاہے، تو تبتع فیہا طویلہ، جس طریقے سے وہاں پہ تو چاہت کے معنی کے اندر ہے، جس طریقے سے تیرا دل چاہے اس طریقے سے تو پڑھ لے، یعنی دل چاہے کیسے پڑھ لے، کیا ایک رکعت نہیں، جو احکام شریعت ہے ان کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ دل چاہے پڑھ لے، ظہر کی جگہ پہ صبح کی پڑھ لے، ظہر کی جگہ پہ مغرب کی، نہیں ایسا نہیں، بلکہ جو جی چاہے پڑھ لے، مراد یہاں پہ سوال سے اندازہ لگائیں گے جواب کس مورد میں دیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے قصر اور تمام نماز کا۔ قصر کیا ہوتی ہے نماز ہوتی ہے آدھی پڑھ لینا، ظہر عصر اور عشاء 4 رکعتی نماز کا 2 رکعت ہو جانا سفر کے اندر، یہ قصر کہلاتا ہے، اور نماز کا تمام ہونا، کامل ہونا، یہ گھر کے اندر یا ایسی جگہ جہاں پر 10 دن قیام کیا گیا ہو، یا جہاں پر انسان مختلف احکام ہے، زیادہ طولانی نہ کروں بات کو، تو وہاں پر یہ نماز پوری پڑھنا، تمام پڑھنا۔ تو یہاں پہ وہ سوال جو کریں کہ میری نماز قصر ہے، تو وہ کہتے ہیں مسجد حرام کے اندر ایسی نماز پڑھ جیسا تیرا جی چاہے، مراد یہ ہے کہ قصر بھی پڑھ سکتے ہو، تمام بھی پڑھ سکتے ہو۔ وفی مسجد الرسول ما شئت تطوعا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جیسا آپ کا جی چاہے آپ اسی طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَعِنْدَ قبر الحسین علیہ السلام فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ، اور قبر امام حسین علیہ السلام کے نزدیک بھی بس بتحقیق میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جیسا جی چاہے پڑھوں، مراد یہی ہے کہ یعنی میں کامل بھی پڑھ سکتا ہوں اور قصر بھی پڑھ سکتا ہوں۔ قال وسألت عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسین علیہ السلام تطوعا، میں نے سوال کیا ان عبد صالح سے اس نماز سے متعلق وقت ظہر کا، قبر امام حسین علیہ السلام کے نزدیک وقت ظہر نماز کے پڑھنے کا میں نے سوال کیا کہ میں وہ بھی کیا اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہوں، کامل یا قصر نماز پڑھ سکتا ہوں، قال نعم، کہنے لگے کہ ہاں آپ قصر بھی پڑھ سکتے اور تمام بھی پڑھ سکتے، یعنی اختیار ہے آپ کو، مختار، عربوں سے سوال کریں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے انت مختار آپ کو اختیار ہے۔ وہ مختار کیا ہے؟ مختار پہلے ہم سوچتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہماری زبان عربی
نہیں ہے، گو کہ حقیقت میں مسلمانوں کی زبان ہے عربی زبان، لیکن ہم جلدی سے متوجہ نہیں ہو سکتے یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا معنوں کا۔ مختار سے مراد کیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ صاحب اختیار ہیں، آپ جہاں پر جو جس طرح پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان ابی عمیر سے روایت ہے ان ابی الحسن علیہ السلام، ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا امام حسین علیہ السلام سے، ابی الحسن علیہ السلام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ نماز امام حسین علیہ السلام کیسے پڑھنی چاہیے امام حسین علیہ السلام کے روضے کے نزدیک۔ سألتہ عن التطوع عند قبر الحسین علیہ السلام وبمکہ والمدینہ وانا مقصر، میں نے سوال کیا مولا سے ابی الحسن علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام اور مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھنے کا جبکہ میری نماز قصر ہو کیا سی پڑھنی چاہیے؟ قال تطوع، معصوم علیہ السلام نے فرمایا تطوع، ہاں آپ کو جیسا جی چاہے پڑھیں، عندہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک، اور وانت مقصر، حالانکہ تیری نماز قصر ہے لیکن اختیار ہے تجھے پڑھنے کا، ما شئت، جیسا تیرا جی چاہے، کامل بھی پڑھ لے قصر بھی پڑھ لے، جیسا تیرا جی چاہے۔ ما شئت وفی المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں بھی اسی طریقے سے واو کا عطف اور معطوف کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، واو کے ذریعے سے عطف کیا جاتا ہے پہلے والے جملے اور بعد والے جملے کا حکم ایک ہی ہوا کرتا ہے، یعنی جیسا وہاں پہ تھا یہاں پہ بھی ہے۔ وفی المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں بھی، وفی مسجد الرسول، اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی، وفی مشاہد النبی علیہم السلام فإنہ خیر، اور انبیاء کے مشاہد میں بھی آپ کو اختیار ہے، فإنہ خیر، اسی کے اندر آپ کو اختیار ہے اور یہ بہتر بھی ہے۔ حدثنی علی بن الحسین علیہ السلام، علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت ہے ان علی ابن ابراہیم ابن ہاشم ان ابیہ ان ابی عمیر و ابراہیم بن عبد الحمید جمیعا ان ابی الحسن مثلو، ان سب نے بھی روایت ایک اور اسی طریقے سے کی ہے کہ یہ اس میں بہتری ہے، یعنی ایک جیسی روایت ہے لہذا الفاظ کو نہیں دہرایا، راویوں کو دہرا دیا ہے۔ پھر اگلی روایت کے اندر عمار بن موسیٰ الساباتی کہتے ہیں قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، عن الصلاۃ فی الحائر، حائر کے اندر سوال کرنے تھے، یعنی جہاں پر معصوم علیہ السلام کا روضہ ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے متعلق میں نے سوال کیا، کیا ہے؟ قال لیس الصلاۃ الا الفرض بالتقصیر ولا تصلی النوافل، فرمایا نماز جو فرض ہے وہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ قصر ہے، اور نماز نوافلہ نہ پڑھیں آپ۔ بہرحال اختلافی روایت تو پایا جاتا ہے۔ حدثنی ابی رحمہ اللہ، پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں ابی الحسن علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، قال سألت عن التطوع عند قبر الحسین علیہ السلام ومشاہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والحرمین والتطوع فیہن بالصلاۃ ونحن مقصرون، میں نے سوال کیا یعنی اختیار سے متعلق قبر امام حسین علیہ السلام پر، مشاہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دونوں حرموں کے اندر کہ کیا ان کے اندر اختیار ہے کہ نماز اختیاری طور پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کامل اور قصر پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے پر ہے تو واجب طور پر جو ہوئی ہے، واجب نماز ہوئی ہے وہ قصر ہوئی ہے۔ کہ قال نعم، معصوم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، تطوع اختیار ہے آپ کو، ما قدرت علیہ وہوا خیر، ہوا خیر، جس چیز کی آپ کے اندر قدرت ہو وہ بہتر ہے، یعنی آپ کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، تھکے ہوئے نہیں ہے، کوئی مجبوری، جلدی، عذر، پریشانی نہیں ہے تو آپ کامل پڑھ سکتے ہیں تو کامل پڑھ لیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے، مجبوری ہے، تھکے ہوئے ہیں، کاروان میں جانا ہے، یا کوئی ایسی کوئی عذر ہے اس کی وجہ سے آپ کامل نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسحاق بن عمار سے کہتے ہیں قلت لابی الحسن علیہ السلام، میں نے ابی الحسن علیہ السلام سے کہا جھولت فداک، میں فدا ہو جاؤں آپ پر، انتقل اتنفل فی الحرمین وعند قبر الحسین وانا اکثر، قال نعم قدرت علیہ، کہتے ہیں کہ میں نے اب پوچھا مولا سے کہ کیا میں دونوں حرموں کے اندر اور قبر امام حسین علیہ السلام میں کیا میں نوافل پڑھ سکتا ہوں؟
حالانکہ میرے اوپر نماز قصر ہے، کیونکہ نماز قصر سے مراد کیوں لی؟ دیکھیں بات کے اندر بات ہے، معنی سے بیان بنتا ہے، بیان سے معنی نکلتا ہے، اور تو لہذا معنی اور بیان کا یہی کمال ہے کہ اس کے اندر آپ بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کو معنی اور ہدف کا پتہ چلتا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے شخص۔ میرے اوپر نماز قصر ہے، کیا میں نفل نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی یہاں پہ علمی نقطہ یہی تھا کہ جہاں پر نماز قصر ہوتی ہے، کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر نماز قصر ہو تو نفل نمازیں پڑھنے کی چھوٹ ہوتی ہے کہ نہ پڑھیں آپ، وہاں پر منع ہوتا ہے کہیں جگہوں پر، کہیں پر چھوٹ ہوتی ہے، یہ حسب احکام ہے۔ تو اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ کیا میرے اوپر نماز تو قصر ہے، میں نماز نافلہ کو پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم ما قدرت علیہ، معصوم علیہ السلام فرماتے ہاں پڑھ سکتے ہو، جتنی آپ میں قدرت ہو، اختیار ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا نماز حاجات ہے، یہ بھی تو نوافل میں سے ہے نا، یا نماز جعفر تیار ہے، یہ بھی تو نوافل میں سے ہے نا، نماز حاجات ہے، یہ بھی نوافل میں سے ہے، یہ تو لہذا نماز زیارت ہو جائے یہ بھی نوافل میں سے ہے، تو کیا ان کو پڑھوں میں سفر کے اندر؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں آپ، لہذا ان چیزوں کا آپ دھیان رکھ سکتی ہیں۔ لہذا روانگی امام حسین علیہ السلام سے متعلق بہت پیارے پیارے کلام آئے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچا دوں لکھنے والوں کا۔ دیکھیں ہم جب کبھی کسی کے نام کو لے کر عام کرتے ہیں، اگر ہم دین کے مقصد سے کر رہے ہیں، کسی دین کے مقصد سے کر رہے ہیں تو عیب نہیں ہے، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لکھنے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، کام کرنے والوں کو بھی، ان سب کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو لہذا اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم ان کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ حیا کا خدا ہے اور وفا کا خدا ہے، حیا کا خدا ہے اور وفا کا خدا ہے، کربلا نہیں زیارت خدا ہے، ایک راز بقا ہے ایک دعا کا اثر ہے، ایک راز بقا ہے ایک دعا کا اثر ہے، چاہت محمد ایک خیر النساء ہے، قبولیت کی مہر کا ہے مالک حسین، قبولیت کی مہر کا ہے مالک حسین، عبادت عشق شہنشاہ وفا ہے، رب کی اعزازی سند ہے، سجدہ عشق ہی وہ راز بقا ہے خالق موجود بے شک ہر جگہ پر، دارالخلافہ مگر کربلا ہے، کہاں حد ہے بے فہم کہ سمجھے یہ راز، کہاں حد بے فہم کہ سمجھے یہ راز، ہے بالا تر یہ اور یہ ماورا ہے، مظہر خدا کے ہیں سب ہی موجود، مظہر خدا کے ہیں سب ہی موجود، راز جلی ہے جو کرب و بلا ہے، نبی گر جو تڑپے تو زمزم بنے، نبی گر جو تڑپے تو زمزم بنے، جہاں چلے اکبر وہ خاک شفا ہے، کبریا کربلا ہے علی اصغر بھی واللہ، کبریا کربلا ہے علی اصغر بھی واللہ، انتہائے عشق میں جو منتہا ہے، عطا خاک کربل ہے، عطا خاک کربل ہے بصیرت بصارت، عطا خاک کربل ہے بصیرت بصارت، ذات وجود میں یہ موجز نما ہے خاک کربل سے یہ گوندھی ہوئی، یہ خاک کربل سے ہے گوندھی ہوئی، یہ پردہ خدا ہے جو سجدہ گاہ ہے، یہ پردہ خدا ہے جو سجدہ گاہ ہے، ہیں سجدے نمازیں اور پرسے قبول، ہیں سجدے نمازیں اور پرسے قبول، کربلا سے جو باندھی ہوئی اقتدا ہے، ماتمی مثل بے یشک کعبہ کے صفدر، ماتمی مثل بے یشک کعبہ کے صفدر، دل میں علی اور دل میں خدا ہے، دل میں علی اور دل میں خدا ہے۔ کربلا ہمارے لیے وہ اہمیت رکھتی ہے جس کا بیان جتنا کریں کم ہے، ہم بار بار کہتے رہیں کربلا اہم ہے، مہم ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، حجت ہے، کربلا کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، یقین جتنے الفاظ بدلتے جائیں کربلا کے وصف کے لیے جائز ہیں، بس ہے کیا اس میں جو مصلحت رب کبیر، بس ہے کیا اس میں جو ہو مصلحت رب کبیر، راہ نوردی سے نہیں جاتی الہی توقیر، راہ نوردی سے نہیں جاتی الہی توقیر، حکم معبود نے دونوں کو بنایا راہگیر، حکم معبود نے دونوں کو بنایا راہگیر،
چرخ پر پرمہر روانہ تھا زمیں پر شبیر، چرخ پر مہر روانہ تھا زمیں پر شبیر، مہر تنہا تھا یہاں گود کے پالے بھی تھے، مہر تنہا تھا یہاں گود کے پالے بھی تھے، ساتھ مولا کے کئی ہنسلیوں والے بھی تھے، وہ کڑے کوس وہ ہر گام پہ ایک دشواری، وہ کڑے کوس وہ ہر گام پہ ایک دشواری، دونوں آنکھوں سے مسافر کے تھے آنسو جاری، تھا نہ سبزہ کے کریں آنکھ کی مہمانداری، تھا نہ سبزہ کے کریں آنکھ کی مہمانداری، تھا فقط خیمہ شہ یا فلک زنگاری، تھا فقط خیمہ شہ یا فلک زنگاری، چھوڑ کر اپنا وطن حق کا ولی نکلا تھا، چھوڑ کر اپنا وطن حق کا ولی نکلا تھا، اس تب و تاب میں فرزند علی نکلا تھا، اس تب و تاب میں فرزند علی نکلا تھا۔ اب ہم جب پہنچتے ہیں کربلا، تو کربلا میں پہنچنے کے بعد ہمارے اوپر کچھ احکام ہوتے ہیں، اسی سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ تو کربلا کی زیارت کے احکام، ان میں سے ایک سلسلہ نماز کا ہے، اسی باب کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ تو اسی باب سے بات کرتے ہوئے ہم عرض کر رہے تھے احادیث کا ایک سلسلہ، جس کے اندر علی بن حمزہ عن ابی ابراہیم علیہ السلام قال سألتہ عن التطوع، کہتے ہیں کہ ابی ابراہیم علیہ السلام سے میں نے سوال کیا ہے کہ تطوع نماز امام حسین علیہ السلام کے روضے پر تطوع کا لفظ آپ یاد کر لیجئے، تطوعاً یہاں پہ متطوع لکھا ہوتا ہے، خادمین حرم آئے نا اب یہاں پر، تو یہاں پر ایک باقیوں کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو، متطوع لکھا ہوتا ہے، متطوع یعنی جو رضاکارانہ طور پر خود اپنی چاہت سے اپنی مرضی سے جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مرضی تو سب کی ہوتی ہے، تو آتے ہیں یہ تطوع کیوں لکھا جاتا ہے، تو متطوع کیوں لکھا جاتا ہے، اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے یہ رضاکار ہیں، رضاکار یعنی بغیر تنخواہ کے خواہش سے خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ ہیں جو ہدیہ لیتے ہیں اپنی خدمت کرنے کا، ضروریات زندگی انسان کی، کچھ ایسے ہیں جو اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں متطوع کہا جاتا ہے۔ تو تطوع کا لفظ جو یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں بار بار، اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابی ابراہیم علیہ السلام سے کہ تطوع عند قبر الحسین علیہ السلام و مشاہد النبی والحرمین فی الصلاۃ ونحن مقصر، ہم اختیار کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے نماز کے اختیار کے بارے میں نے پوچھا، امام حسین علیہ السلام کے روضے پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر اور حرمین کے اوپر میں نے پوچھا کہ یہاں پر کیسا پڑھنا چاہیے نماز کو، اور جبکہ ہمارے اوپر نماز تو قصر ہے، یعنی یہ سوال اور اس کے اندر تھوڑی سی سوال کی جب پتہ ہے کہ ہمارے اوپر نماز مقصر ہے تو سوال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پتہ چلا کہ ان کے ذہن میں کوئی شنوائی تھی، کہیں سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ کچھ ہے یہاں پر، فرق ہے ان جگہوں کے اوپر، لہذا اپنے شک کو دور کرنے کے لیے سوال کیا کہ ظاہری بات ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر نماز قصر ہے تو ہم کیسی نماز پڑھیں، جب قصر ہے تو قصر پڑھیے۔ سوال کرنے کا مقصد، سوال کرنے والے کے اس سوال سے اور الفاظوں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر کوئی تشویش ہے، یا اس کے معلومات میں کچھ ہے جن کو وہ مزید پختہ کرنا چاہتا ہے، یا اپنے شک کو دور کرنا چاہتا ہے، یا تردید کو یقین میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ اپنے سوال سے واضح کر رہا ہے کہ مجھے یہاں پر آ کر، حالانکہ میرے اوپر نماز قصر ہے، مجھے کیسی پڑھنی چاہیے، سوال اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں شک ہے کوئی، لہذا شک کو دور کرنا چاہتا، تو جواب دینے والے فرماتے ہیں قال نعم تطوع ما قدرت علیہ، ہاں آپ کو اختیار ہے، جتنی آپ اختیاری طور پر پڑھ سکتے ہیں اتنی نماز آپ پڑھ لیں، درست ہے، یعنی قصر ہے آپ کے اوپر، تمام پڑھنا چاہے تمام پڑھ لیں، اور اگر آپ یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں پوری تو پوری بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث کے اندر دیکھیں، نمازیں ہی ہم جب پڑھتے ہیں تو نماز کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ کے اندر۔ دیکھیں ہم کسی بھی حکم شریعت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو یہ چیز نہیں چاہیے،
اللہ کو جو چیز چاہیے اس نے حکم کر دیا ہمیں. اب وہ چاہت ہماری ذات تک فائدہ پہنچانے والی ہے یا اللہ تک پہنچانے والی ہے؟ اللہ کو کوئی مادی چیز، کوئی ہمارا عمل فائدہ نہیں پہنچاتا، ہم تک ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. لہذا اللہ نے جو حکم فرمایا اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی نفع بخش، کتنی سود بخش اور کتنی فائدے مند ہے. اسی اعتبار سے اس کو واجب اور مستحب قرار دیا گیا ہے، حرام بھی اسی لیے قرار دیا گیا ہے، مکروہ بھی اسی لیے قرار دیا گیا ہے، اور مباح بھی اسی لیے قرار دیا گیا ہے. احکام خمسہ کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کس حد تک آپ کے لیے لازم ہے، آپ کے لیے کتنی زیادہ شدید ہے، کتنی زیادہ نرم ہے. اسی اعتبار سے احکام خمسہ بیان کیے گئے، واجب، حرام، مباح، مکروہ، اور یہ جو ہمارے لیے اختیار کی چیزیں بتائی گئی ہیں، مستحب چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ اسی لیے بتائی گئی ہیں. اگلی روایت جو کہ اس باب کی تقریباً آخری روایت ہے، سعد بن عبداللہ کہتے ہیں سال تو ابو ایوب بن نوح عن تقصیر الصلاۃ، میں نے ایوب بن نوح سے سوال کیا نماز کے قصر ہونے کے سے متعلقہ، فی هذه المشاہد، ان مشاہد میں. مشاہد کون کون تھے؟ مکہ، مدینہ، مکہ تا والمدینہ تا والکوفہ تا وقبر الحسین علیہ السلام الاربع والذی روا فیہا، وہ جو کہ ان کے بارے میں روایت کی گئی ہے. تو میں نے سوال کیا، فقال، تو یہ ایوب بن نوح کہتے ہیں، یہ فقال، انہوں نے فرمایا، انا اکسر، میں یہاں پر کسر پڑھتا ہوں، وکانا صفوان یکسر، اور صفوان یہاں پر کسر پڑھتے تھے، و ابن ابی عمیر و جمیع اصحابنا یکسرون، اور تمام کے تمام ہمارے اسباب یہاں پر قصر نماز پڑھتے ہیں. تو لہذا یہ ایک نظریہ بیان کی ہے. حدیث جو پہلے بیان کی گئی تھی اس کے اندر معصوم علیہ السلام سے روایت ہے، آپ کو اختیار ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر قصر کہتے ہیں. یہ ایک راوی جو ہیں ایک عالم سے سوال کرتے ہیں، ایوب بن نوح سے سوال کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں. تو آپ کو اختیار ہے، اختیار کے اندر یہی ہے، آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو کامل بھی پڑھ سکتے ہیں. آج 29 رجب ہے، امکان ہے کل پہلی شعبان ہو جائے، اور امکان یہ بھی ہے کہ پرسوں پہلی شعبان ہو. بہرحال ابھی واضح نہیں ہے، لہذا ہم اہل بیت علیہم السلام سے توسل کریں گے. آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، اس میں مختصر سا ایک کلام پڑھتے ہیں. سر کٹانے کی جو شبیر کی باری آئی، سر کٹانے کی جو شبیر کی باری آئی، کوچ کی پہلے مدینے سے ہوئی تیاری، کوچ کی پہلے مدینے سے ہوئی تیاری، گھر میں ایک رہ گئیں صغرا کے وہ تھیں آزاری، وقت رخصت تھا علم آل نبی پر تاری، غم نئے روز تھے رستے میں بھی جس جا پہنچے، غم نئے روز تھے رستے میں بھی جس جا پہنچے، مختصر یہ ہے کہ مقتل میں حسین آ پہنچے، مختصر یہ ہے کہ مقتل میں حسین آ پہنچے. آخری وقت پروگرام کا، آخری وقت میں ہم کائنات کے سب سے پیارے مولا کو یاد کرتے ہیں، اور وہ حجت خدا امام زمان علیہ السلام ہیں. امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آئیں مل کر ان کے ظہور کی کشائش کے لیے دعا کریں اور اپنی مشکلات کا حل. اللہم عجل ولیک الفرج. Sen